अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है हर आमदन पे टैक्स। पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को हम देखते हैं तो एग्जम्पशंस नज़र आते हैं, SROs नज़र आते हैं, रिबेट्स और डिडक्शंस नज़र आते हैं, और यही वजह है पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में जो बिगाड़ पैदा हुआ है। जो लोग टैक्स देते हैं वो डिप्राइव फील करते हैं, जो लोग SRO के ज़रिए उनको बेनिफिट मिलता है वो विक्टोरियस फील करते हैं, जिनके पास जो है वो एग्जम्पशंस हैं वो जुबिलेंट होते हैं। और लेकिन जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि अल्टीमेटली टैक्स का निज़ाम जो है वो अदम मसावत पे है, बराबरी की बुनियाद पे नहीं है, और जिसकी वजह से ये निज़ाम आगे नहीं बढ़ रहा। अब हुकूमत को ये एहसास हुआ है कि ये जो सब आमदन पे टैक्स होना चाहिए, और ये एहसास देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ, इसलिए कि किसी को भी ये हक़ नहीं हासिल है कि वो पाकिस्तानी ख़जाने को माल मुफ्त दिल बरहम की तरह यूज़ करे। उसको ये हक़ नहीं है। आप अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आप रिड्यूस रेट पे आ सकते हैं, एग्जम्पशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं। दुनिया में सेटल इकोनॉमीज़ जहाँ हैं वहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब एग्जम्पशन होती है तो बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे होते हैं, जैसे एग्जम्पशन ख़त्म होती है बिजनेस स्ट्रगल करने शुरू हो जाते हैं। और ये इस बात की अक्कासी है कि लोग बिज़नेस जो एग्जम्पशन पीरियड्स हैं उनको यूटिलाइज़ करने के लिए, पैसे मेंटेन करने के लिए सिर्फ वो काम करते हैं, और जैसे एग्जम्पशन ख़त्म होती है वो उसको जो है रैप अप करना चाहते हैं, क्लोज़ करना चाहते हैं, जो कि बेसिकली असल स्कीम की मुनाफी है। तो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस भी लेके आ रही है, करेक्टिव मेजर्स भी हो रहे हैं। कुछ लोगों को वो चीज़ें बुरी भी लग रही हैं, लेकिन जो अफसोसनाक अमल है वो ये है कि ये हो रहा है FATF की वजह से। ये हमने ख़ुद एहसास नहीं किया, ये ख़ुद हमने नहीं सोचा। जितने इकोनॉमिस्ट हैं, जितने लोग हैं अरबाब अख्तियार में, उन्होंने 70 साल में ये चीज़ नहीं सोची। उन्होंने हमेशा यही हुआ कि कोई किसी की लॉबी थी तो उसने एग्जम्पशन ले ली, किसी के पास लॉबी थी तो उसने अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए SRO इशू करवा लिया, किसी के पास लॉबी थी तो उसने अपने लिए डिडक्शन ले ली। इस तरह चीज़ें चलती रहीं और जो टैक्स निज़ाम है वो स्ट्रगल करता रहा। जो टैक्स निज़ाम की असल स्प्रिट है उसके मुनाफी काम होता रहा, टैक्स लिया भी जाता रहा, लेकिन लोगों को कुछ नहीं दिया गया, और जिसकी वजह से आम आदमी बिल्कुल डिसकनेक्ट हो गया, और जो वेलफेयर एक कंट्री का होता है ख्वाब, वो पूरा नहीं हो सका। जो अब ज़रूरत है वो ये है कि करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, इन पे जो है गवर्नमेंट को अब कायम रहना चाहिए। आपको लोगों को ये समझाना चाहिए कि टैक्स आपको देना है, आप अपनी फिजिबिलिटी बनाएं, आप अपने प्रोजेक्शन करें, उसमें टैक्स का प्रोविज़न ज़रूर रखें, और उसके बग़ैर कोई प्रोजेक्शन, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। आप अगर किसी इंडस्ट्री को कोई इंसेंटिव देना चाहते हैं तो एटलीस्ट वो रिड्यूस रेट की हद तक दे दें, लेकिन आप उसको मुकम्मल एग्जम्पशन ना दें, इसलिए कि पाकिस्तान की पूरी तारीख इस बात से की गवाह है कि जहाँ पूरी एग्जम्पशन हुई है उस एग्जम्पशन ने टैक्स निज़ाम को भी बिगाड़ किया है, उसने इकॉनमी को भी स्लो डाउन किया है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ना एक्सपोर्ट भी बढ़ी है हमारी, जितनी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं जिनको एग्जम्पशन दी गई, ना उन्होंने एक्सपोर्ट से एनहांस की हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, जब ख़राबी होनी थी इन्होंने, तो यह है कि आपको टैक्स जो है लोगों से लेना है, वो इंडस्ट्री लगाएं, वो अपनी फिजिबिलिटी में, अपनी प्रोजेक्शन में उसका प्रोविज़न रखें, ताकि आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान का रोशन और ताबनाक हो। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं, अपने मेहमानों से बात करेंगे, ताकि उनसे पूछेंगे जो ये ऑर्डिनेंसेस आए हैं दो, ये किस सिमत हुकूमत जा रही है, हुकूमत का क्या इरादा है, और क्या ये हुकूमत के ख़ुद एक्शंस हैं या डिक्टेशन पे ये एक्शंस लिए गए हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो निज़ाम में बिगाड़ है वो SRO, एग्जम्पशन और रिबेट की वजह से है, जिसको अब करेक्टिव मेजर के ज़रिए सही किया जा रहा है। अभी रिसेंट पास में 2 ऑर्डिनेंसेस आए हैं जिसमें यही कोशिश की गई है कि कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं, कुछ कलेक्टिव मेजर्स किए जाएं, और कुछ जो एग्जम्पशंस थी, जिनको एग्जम्पशंस बहुत ओवरड्यू हो गई थी, उनको एग्जम्पशंस को भी ख़त्म किया जाए। अब ये देखते हैं इस पर जो लोग हैं वो किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और हमारे जो मेहमान हैं वो इस बारे में उनकी क्या राय है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शमाइल दाऊद साहब ने, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिदा वज़ारत। हम इन दोनों से बात करेंगे। पहले मैं डॉक्टर शमाइल दाऊद के साथ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, ये जो ऑर्डिनेंस आया है इस वक्त,
سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس، یہ اس میں جو ہے بہت ساری ایگزمپشنز ختم کر دی گئی ہیں، ٹیکس ریبیٹس لے آئے گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرف کی نشانی ہے، کس طرف جا رہا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیے ان پرنسپل تو یہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ایس آر اوز کو بھی ختم کریں، ایف پی آر کے جو پرانے اس کے اندر جو ڈسٹورشنز ہیں ان کو ختم کیا جائے، جس طرح آپ نے ابھی بتایا. لیکن ظاہری بات ہے اس کو خاص طور پہ جو آئی ٹی سیکٹر تھا وہ اس کو اتنے پازیٹیولی نہیں لے رہا تھا، اور بہت سے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ریزینٹمنٹ، ہم نے تو یہی سنا ہر طرف سے ریزینٹمنٹ اور ریزونیٹ ہوتی بھی. اب اس کے پیچھے ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ابھی یہ ٹائم صحیح نہیں ہے اور کس ٹائم پہ ہونی چاہیے. تو اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ اس کو گریجولی کرنے کی ضرورت ہے یا اس طرح کیا جائے. بہرکیف اس کو ریزائنمنٹ کی صورت میں اور اس کو کافی اپوزیشن جو ہے وہ امپلیمنٹ جہاں ہونا ہے ان کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی. لیکن آپ یہ سوچتے بزنس مین کی بائی اینڈ لارج لوگوں کی ٹینڈنسی ہو گئی ہے کہ ایگزمپشن چاہیے، ہمیں ریبیٹ ملنا چاہیے، ہمیں کوئی بھی جو ٹریڈ باڈی ہے، کوئی بھی وہ جو ہے ایسوسیشن ہے، وہ ٹیکس کی بات نہیں کرتی، وہ ہمیشہ ریلیف کی بات کرتی ہے. دیکھیے جنرلی اسپیکنگ جو ہے یہ میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. زیادہ تر جو سیگمنٹس ہیں، سیکٹرز ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ اگر آج سے 10 سال پہلے، آج سے ڈیکیڈز پہلے اگر کوئی رول بنا تھا تو اس کو اب چلنے دیں، کبھی بھی ختم نہ کریں. تو یہ بات صحیح ہے کہ اس کو اگر درست کرنا ہے تو ہمیں گریجولی کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی ہماری طرف سے جو میں جن باڈیز کے اوپر ہمیشہ ہماری جو ڈسکشن رہی ہے ٹریڈ باڈیز کے حوالے سے، چیمبرز کے حوالے سے، جس میں نے ہمیشہ شرکت کی ہے، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ ٹیکس کا بیس بڑھائیں اور اس کو لو کریں ٹیکس کے ریٹ کو، تاکہ لوگوں کو زیادہ آسانی نظر آئے اور وہ اوور برڈن نہ محسوس کریں. یہ ابھی تک نہیں ہوا. ابھی آپ نے بھی بتایا جس طرح سے کہ جی بہت سے ایکسپورٹ سیکٹر کو مثلا ہم نے پروٹیکشن حاصل رہی ہمیشہ سے ایگزیمپشنز کی صورت میں مختلف طریقوں سے کہ ہم ان کو پروموٹ کریں کہ وہ ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ظاہری بات ہے ان کی ایک اہمیت ہے. اب اسی طرح سے دوسرے سیکٹرز کہتے ہیں جی کہ ہم بھی اگر کوئی آئی ٹی میں ہیں، ہم بھی کوئی پولٹری میں، ہم بھی فارماسیوٹیکل میں ہیں، یا ہم بھی آٹو موبائل میں ہیں، تو ہمیں بھی کچھ پروٹیکشنز دی جائیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ یہاں پر آ کے جو ہے نا یہ ایک پرابلم بن جاتی ہے حکومت کے لیے کہ اگر واقعی انہوں نے وہ تبدیلیاں لانی ہیں جو لانی چاہیے تو ہولسٹکلی لانی چاہیے، جس کے اندر پھر اگین سیکرٹ کاؤز نہ رہ جائیں. لیکن میں تو لوگوں کو جانتا ہوں جو بزنس پلانز بناتے ہیں اس میں وہ ٹیکس کا پروویژن نہیں رکھتے ہیں. ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ٹیکس جو ہے ایک فنڈامنٹل چیز ہے، جبکہ جب ہم دوسرے ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں باہر کے ملکوں کے تو وہاں پہ وہ چاہے ہائی ہو لو وہ ٹیکس کا پروویژن رکھتے ہیں اپنی جگہ. بالکل آپ دیکھیں نا ارننگز بیفور ٹیکسیشن، ارننگز آفٹر ٹیکسیشن، وہ باقاعدہ پراپر پلاننگ میں آتا ہے. تو ان پرنسپل میں اس سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ ٹیکس کے نظام کو ہمیں بہتر کرنا ہے. آئی تھنک کہ میں ایز اے ریسیپینٹ آف ٹیکسز اپنے حوالے سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ ہم اگر اس کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہولسٹکلی جانا چاہیے، بتدریج جانا چاہیے، اور ہمیں اپنے ریٹس کو ریوائز کرنا چاہیے. ابھی یہ ہوتا ہے کہ ریٹس ہم ریوائز کرتی ہے گورنمنٹ مختلف اس طریقے سے سیکٹر کو پروٹیکشنز دینے کی حد تک. جب تک ہمیں لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم واقعی یہ ریٹس کو کم کر رہے ہیں تو پھر زیادہ لوگوں کی جو ہے نا ریسیپٹیوٹی بہتر ہوگی، جو ریسیپینٹ ہے وہ زیادہ ٹرسٹ وردی اس کے لیے ہوگا کہ اب کوئی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ شفٹ ہونا چاہیے فرام ایگزمپشنز ٹو دا ریڈیوس ریٹ آف ٹیکسیشن؟ ایگزیکٹلی ہم اس کو ہولسٹک لائیں، ہم جو ڈسٹورشنز ہیں ان کو ختم بھی کریں، لیکن ہم یہ احساس کسی کو نہ دلائیں کہ کوئی بھی سیکٹر ہے. دیکھیں ہر سیگمنٹ جو ہے سوسائٹی کا وہ اپنی جگہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ زیادہ ہمارے لیے جو ہے وہ زیادہ باعث وہ تقریم ہے. کوئی ریلیجیس کاؤ نہیں ہے یہاں پہ. ہاں کوئی یہ نہیں. یہ ختم کریں گے تو آپ یقین مانیں کہ ہمارے ابھی بھی دیکھیں جو لوگ ٹیکس میں پوری طرح آتے ہیں وہ جب اپنے ان پٹس لیتے ہیں یا مختلف لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے ٹیکسز ود ہولڈ بھی کرتے ہیں، بعد میں ان لوگوں کو وہ حکومت ٹیکسیشن جو ہے وہ اس میں نہیں لے کے آتا ہے ایف بی آر. تو یہاں پر آ کے پھر لوگ جو ہے وہ ڈسٹرسٹ بن جاتا ہے کہ یار ہم لوگ تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں وہ فائدہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. ذرا میڈم ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحب سے بات کروں. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو میری آواز آ رہی ہے کلیئر نا؟ جی بالکل آ رہی ہے. میڈم یہ مجھے بتائیں جو اکانومی کا اس وقت حال ہے، آپ کی بڑی گہری نظر رہی پاکستانی اکانومی میں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اسٹرگلنگ فیز سے نکل گئی ہے اکانومی یا ابھی ہمیں اسٹرگل اور کرنا ہے؟ جو مہنگائی کی صورتحال ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ عام آدمی کے لیے جو پریشانیاں یہ ابھی باقی ہیں یا یہ ختم ہو گئی ہیں؟
میرے خیال میں تو بالکل بھی معیشت اس سے مشکل وقت سے نہیں نکلی ہے، کیونکہ جیسے ہی ذرا تھوڑا بہت وہ لوگ سانس لینے لگتے ہیں تو حکومت اور پھر جا کے بجلی کے اور سب یہ لسٹ بڑھا دیتی ہے پیٹرول کے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے تو یہ نہیں کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی آرامیں ابھی پاسبل فیوچر میں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ نان پرفارمنس ہے یا بیڈ پرفارمنس ہے جس کی وجہ سے ہوئے، یا یہ ایک اوور دا پیریڈ ایک اس کا ریئیکشن ہے، مطلب جو ہماری اکانومی اسٹرگل کرتی رہی ہے؟ میرے خیال میں گورنمنٹ کی پرائرٹی نہیں ہے پاکستان کے لوگ. اچھا، گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ ڈیٹ سروسنگ ہوتی رہے اور وہ سارے یہ پیسے جمع کر کے بس ڈیٹ سروسنگ کرتے رہیں. صحیح ہے. میں نے ایک اسٹڈی کی تھی ابھی کچھ مہینے پہلے، اس میں نے 16 پرفارمنس انڈیکیٹرز دیے تھے اور سارے انڈیکیٹرز جو تھے انہوں نے بہت بری طرح پرفارم کیا تھا. اچھا. اور ان کی کارکردگی بہت خراب رہی تھی. صرف 2 انڈیکیٹرز تھے جن میں بہتری تھی. ایک تو تھا ٹیکس جی ڈی پی ریشو، وہ بڑھا تھا کیونکہ گورنمنٹ سب پہ اسے ٹیکسز ڈال رہی ہے تو ٹیکس جی ڈی پی ریشو بڑھا تھا. مگر ٹیکس بڑھنے سے عوام کا بھی فائدہ ہو سکتا تھا اگر اس ٹیکس کو عوام کے ڈیولپمنٹ پہ یا اس پر خرچ کیا جاتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ سروسنگ جی ڈی پی ریشو بھی بڑھ گیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت صرف یہ کر رہی ہے کہ ٹیکسز جمع کر کے قرضوں کی ادائیگی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ ایز اے اکانومسٹ آپ دیکھتی ہیں کہ ٹیکس کا ایک ایلیمنٹ ہے جو بڑا امپورٹنٹ اکانومی میں، تو پاکستان کا جو ٹیکس نظام کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے یا یہ صحیح سمت میں ہے؟ دیکھیے پاکستان میں جب سے ہم نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے یا زیادہ ان کا رول بڑھا ہے، جب سے ہمارے انڈائریکٹ ٹیکسز کا تناسب بہت بڑھ گیا ہے. پہلے ہمیشہ بات ہوتی تھی کہ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ آپ کریں کیونکہ ڈائریکٹ ٹیکسز پروگریسو ٹیکسز ہوتے ہیں، مگر جب سے آئی ایم ایف سے ہم نے 90 کی دہائی سے زیادہ قرضے لینا شروع کیے تو جب سے مستقل ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے نا کہ لوگوں پہ بس انڈائریکٹ ٹیکسز ڈال دو اور جمع کر کے اور اس کی ڈیٹ سروسنگ کر دو، تو مسلسل اب 2/3 ہمارے 2/3 جو ہماری محصولات ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے آتی ہیں. اور آپ جب یہ کہہ رہی ہیں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ سارے جو ایلیمنٹس ہیں جو آپ نے انڈیکیٹرز بتائے، تو اس کے بعد تو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ پاورٹی لائن سے جو لوگ نیچے تھے وہ اور تعداد ان کی بڑھ جائے گی. جی بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ اول تو گورنمنٹ کی پرائرٹی نہیں ہے اور پھر یہ جو گورنمنٹ مسلسل ٹیکسز جمع کر رہی ہے یہ جا کے یہ باہر جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک کی حالت یہ ہے کہ لوگوں کے پاس بہت بری حالت ہے. پاکستان کے لوگوں کی جو غریب لوگ بیمار ہیں ان کے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں علاج کرانے کے، اور بیماریاں بہت سیریس بیماریاں بڑھ گئی ہیں. کینسر بہت بڑھ گیا ہے اور وہ بھی اسٹروکس بہت بڑھ رہے ہیں. لوگوں کو بہت فالج کا بہت وہ ہو رہا ہے. تو آپ نے جو ریسرچ ڈاکیومنٹ میڈم یہ شیئر کیا حکومت سے کہ یہ صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کی اکانومی کی، آپ نے شیئر کیا؟ جی میں نے چھپوایا تھا، ایک میگزین نکلتا ہے کاؤنسل اسلام آباد سے، اسی میں چھپوایا تھا کیونکہ اس میں اسلام آباد میں بہت لوگ اس کو پڑھتے ہیں. تو اب آپ کے خیال میں حکومت کو کیا امیجیٹ اسٹیپس کیا لینے چاہیے جس سے تھوڑی بہت بہتری آ سکے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ شفٹ ہو جائے گا پورا، لیکن تھوڑی بہت بہتری آ سکے اس کے لیے کیا میجرز لینے چاہیے؟ میرے خیال میں حکومت کو تھوڑا سا پاکستان کے لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، تھوڑا سا سنجیدگی ہونا چاہیے. مجھے وہ سنجیدگی نظر نہیں آتی نہ پرائم منسٹر میں نہ ان کی کیبنٹ میں، اور نظر آنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ سب باہر ملک کے لوگ ہیں. پہلے بھی باہر کے ملک کے لوگوں کی تعداد ہوتی تھی کابینہ میں، مگر اب تو بہت بڑھ گئی ہے. سارے کابینہ تقریباً امریکی اور برطانیہ شہری ہیں، برطانیہ کے، تو ان کی دلچسپی نہیں ہے پاکستان میں اور پاکستان کے لوگوں میں، تو اس لیے وہ کچھ نہیں کرتے. آپ دیکھیے کہ یہ جو ابھی اسٹیٹ بینک کا ڈاکیومنٹ جو ابھی پاس گیا تھا اس میں بہت شدید مسائل ہیں، بہت شدید، مگر کابینہ نے اس کو 5 منٹ میں یا 7 منٹ میں پاس کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری کابینہ کا ہمارے ملک کے لوگوں کے بہتری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں یہ بالکل ڈسکنیکٹ ہے، مطلب جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس سے ڈسکنیکٹ ہے؟ بالکل ڈسکنیکٹ ہے اور کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے بارہا یہ کہا ہے، میں نے بہت سالوں سے یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کو کابینہ میں آنا چاہیے جو محب وطن ہوں، جو ایماندار ہوں، جو قابل ہوں. آپ ایسے لوگوں کے لیے دروازے بند رکھتے ہیں. آپ صرف ایسے لوگوں کو کابینہ میں لاتے ہیں جو غیر ملکی ہوتے ہیں
یا پاکستانی ہوتے ہیں مگر غیر ملکیوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ایجنسیز وغیرہ پہ ان کے ہوتے ہیں ملازم. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستانی جو یہاں پہ ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے, ان کی صلاحیتوں کو. میں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کا پولیٹیکل آرڈر صحیح کریں. ٹھیک ہے, پاکستان کے پولیٹیکل آرڈر میں پاکستان کے جو محب وطن لوگ ہیں, قابل ہیں, ایماندار ہیں, ان کو گھسنے نہیں دیا جاتا ہے. بالکل, آپ کو پوائنٹ آ گیا. میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر شمائل داؤد ان سے بھی ذرا بات کروں. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے دیکھا کہ یہ میڈم شاہدہ وزارت نے جو بات کی کہ یہ ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں اس اکانومی کا اور جو ہماری کیبنٹ ہے اس کا, ان کو اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے؟ سب سے اہم چیز جو ہے نا اس کے اندر میرے حساب سے جی, ابھی تک کوئی ایسے میجرز نظر نہیں آئے جس سے ہم کہیں کہ ریونیو سائیکل بڑا ہوگا تبھی تو ٹیکس اکٹھا ہوگا نا. ہماری ریونیو سٹریمز ہمیں زیادہ پیدا کرنی ہے. تو حکومت نے ڈیفینیٹلی کہا کہ ہم کنسٹرکشن کو کسی طرح پروموٹ کر رہے ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ ریونیو سٹریمز کو بیکاز ٹیکس تو بائی پروڈکٹ ہے نا اکنامک ایکٹیویٹی کا. بائی پروڈکٹ ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایسے ڈیسیجنز ہو جاتے ہیں ایف بی آر کے حوالے سے جو کاؤنٹنگ ٹرمز میں تو ان کو باٹم لائن نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ والا جو سیگمنٹ ہے یا سیکٹر جو ہے وہ آگے پروموٹ نہیں ہو رہا ہوتا. تو پالیسی میکنگ کے اندر یہ بڑا اہم ہے کہ ہم ریونیو کی طرف ضرور جائیں, ایگزمپشنز نہ دیں, لیکن ایسی پالیسیز تو ڈیفینیٹلی ہمیں لانی پڑیں گی. یہ بھی تو ایک ہم آپس میں بات کرتے ہیں کہ پالیسی ایسی ہونی چاہیے جو کنسنسس کے ساتھ ہو تاکہ لانگ ٹرم ہو. اب پھر آرڈیننسز کے ذریعے آپ نے امینڈمنٹ کی ہے تو وہ ایک لوگوں کا لوگ اون ہی نہیں کر رہے اس کو. وہ اسی لیے آرڈیننسز کے ذریعے کیوں کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کے لاجک آپ کے پاس ہو, آپ کے پاس یہ طاقت ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ٹیبل پہ لاجک سے بات کریں, میرٹ پہ بات کریں تو لوگ کنونس ہوں گے. لیکن اگر آپ ہر ایک شخص کے ساتھ لڑائی کریں گے اور جب بات کرنے کی بات ہی نہیں آ سکے گی کیونکہ ہر شخص آپ سے جو ہے ناراض ہوگا اور اس کو آپ کہیں گے جی کہ یہ تو ناراضگی کی وجہ یہ ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اب الٹیمیٹلی انلیس کہ آپ کمپلیٹ اپوزیشن پورے پاکستان سے ختم کر دیں اور آپ آٹوکریٹک پورا ایک وہ نظام لے آئیں یا وہ لے آئیں, تو اگر وہ ڈیموکریسی رکھنا ہے تو ہمیں دوسرے شخص کو ٹیبل پہ بٹھانا ہے اور اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے اور پارلیمنٹ کے تھرو لانا ہے. آرڈیننس کے ذریعے جو بھی چیز ہوگی وہ ڈسٹارٹیڈ اس لیے ہوگی کہ اس کے اندر کوئی آنسریبل نہیں ہے نا اس کے اندر, اسی لیے وہ 7 منٹ میں 5 منٹ میں. ڈفرینس آف اوپینین کی تو ایک بیوٹی ہے نا, اس سے ہی آپ جو ہے نا ایویلویٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں چیزوں. کرٹیک جو ہے وہ مقصد ہی کرٹیک کا یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو روک دیں. کرٹیک کا مطلب ہے کہ ہم اس کو بہتر کریں, اس کی نوک پلک درست کریں اور ہم آگے کی طرف بڑھیں, تبھی ہم بہتر سولوشنز کی طرف جائیں گے. جب کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, آرڈیننس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں ایسے ڈسٹورشنز اور کریٹ ہوں گے. تو ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ رہے. آئی ایگری ود ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ رہے, ہم ایسے ڈیسیجنز کر رہے ہیں جو مزید ہمیں دلدل میں اور دھسا رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرڈیننس کی ٹینڈنسی ہے اس کو رکنا چاہیے؟ یہ بالکل, یہ ہر صورت ہمیں اونرشپ چاہیے, ہمیں اسٹیک ہولڈرز کی اونرشپ چاہیے. بالکل. پاس میں جو ایگزمپشن کا ایک پورا سیلاب تھا, آپ کو پتا ہے اتنی اسٹیٹس بنا دی, اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس مطلب آپ کا جواب آپ دینا چاہیں تو یہ کیا ایگزمپشنز آگے انڈسٹریز کو ملنی چاہیے, نہیں ملنی چاہیے, کیا آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں, میرا اوپینین ہو سکتا ہے کہ وہ مین اسٹریم نہ ہو, لیکن میری رائے میں جب تک ہماری انڈسٹری اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی عادی نہیں ہوگی, ایگزمپشنز کی موجودگی میں وہ عادی نہیں ہے, جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا مقابلہ کرے گی. اب حالیہ ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کی جو ہم نے سیلیبریٹ کی ان کی جی ڈی پی اور سب چیزیں, اور وہ ہمارے سامنے آئیں تو بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ تعجب بھی ہوا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سروائیو کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ہمیں ہمارے تمام سیکٹرز کو سروائیو کرنا ہے اور ہماری پالیسیز اسی کی طرف جانی چاہیے, ایگزمپشنز کی طرف. آپ جب سروائیول کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں, آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں؟ پروڈکٹ کوالٹی. دیکھیں, کاسٹ آف ڈوئنگ از امپورٹنٹ, لیکن پروڈکٹ کا جو اینڈ پروڈکٹ ہے اس کو کوالٹیٹیو میجرز کے اوپر بھی کمپیٹ کرنا ہے اور پرائسنگ پہ بھی کمپیٹ کرنا ہے, اور ہمیں حکومت کو ہر طریقے سے اس سیکٹر کو سپورٹ بھی کرنا ہے, لیکن ایسا بھی ہونا چاہیے کہ وہ ایگزمپشنز کے نتیجے میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ جو پہلے رینٹ سیکنگ کا جو ایک ایٹماسفیئر بن جاتا ہے کہ جی ہم پروٹیکٹڈ ہیں اور ہمیں اب کوئی بھی ضرورت نہیں کوالٹی کی, کیونکہ ان کو اچھے سرمایہ آ رہا ہوتا ہے, اچھے ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں, اچھے پروفٹس آ رہے ہوتے ہیں. They have to fight for it. لیکن ڈاکٹر صاحب, آپ اگر آپ اکانومی کو دیکھیں تو آپ کو جو ہے رینٹ سے اتنا ریٹرن ملتا ہے, آپ پراپرٹی میں اتنا پیسہ لگا لیتے ہیں, اس سے ریٹرن ملتا ہے, تو انڈسٹری کون لگائے گا پاکستان میں؟ یہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں, بہت سی دنیا میں ہمارے سامنے مارکیٹس ہیں
آسٹریلیا کی, کینیڈا کی, سنگاپور کی, بہت سے ملکوں نے اپنے اس قسم کے رینٹ سیکنگ جو بیہیویئر ہے اس کو ڈسکریج کیا ہے, اور اس کے ذریعے انہوں نے کچھ ٹیکسیشن کے مدد سے کیا ہے اور کچھ اس طرح سے انہوں نے پالیسیز کا مرکب کی ہیں جس میں ڈسکریج کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اور آج بھی دیکھیں کھانے والے پیسے جو ہیں, اگر آپ گاڑی لینے جائیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ابھی آٹو انڈسٹری ابھی اٹھ رہی تھی تو آپ کو کارز نہیں ملتی, تو وہ ابھی بھی وہ رینٹ سیکنگ ایٹماسفیئر ہے آن والا اور پلانا. تو وی نیڈ ٹو ڈسکریج سچ, تاکہ لوگ وہ پیسہ جو پروفیٹیبلٹی کے حوالے سے کمانا چاہتے ہیں ضرور کمائیں, لیکن وہ سرمایہ کاری جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کے ذریعے اور انڈسٹری میں لگائیں یا ایسے سیکٹرز میں لگائیں جس سے پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو. ٹھیک, بہت بڑا کمپریہنسو آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. میں آخری سوال ڈاکٹر شاہدہ وزارہ سے. میڈم آپ یہ بتائیں کچھ چند باتیں آپ گورنمنٹ کے لیے کہ آپ کیا چاہتی ہیں گورنمنٹ اس وقت امیڈیٹ میجرز کیا لے, یہ بتا دیں بس آپ. دیکھیے میرا خیال ہے کہ امیڈیٹ میجرز یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ملک میں جو آمدنی کا تناسب جو بہت خراب ہے وہ مزید خراب ہو. مثال کے طور پہ حکومت لوگوں کی پینشنز بند کر رہی ہے. پینشن تو آپ کے وہ ہے جو آپ نے اپنی تنخواہوں میں سے کٹوتی کروائی ہے, تو پھر جب آپ بڑھاپے میں جب آپ کام نہیں کر سکتے تو آپ اس سے کھانا پینا چلتا ہے, انسان کا دوائیں چلتی ہیں. مگر مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ حکومت کا بہت ہی بے حسی کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کی پینشن بند کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ جو اسٹیٹ بینک کے وہ جو نیا ایکٹ آیا ہے اس میں ایک گورنر کی ماہانہ تنخواہ ہے 1,30,00,000 روپے, اور اس کے علاوہ مراحت ہیں, تو مراحت وغیرہ مل کے 1.5 کروڑ بن جائے گا یہ. پھر اس کے ساتھ 3-4 اور ڈپٹی گورنرز ہوں گے. تو ملک کا بہت برا حال ہو رہا ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ریونیوز ہیں نہیں اور خرچے آپ بڑھائے جا رہے ہیں, تو اس سے اکانومی جو ہے بالکل ہی کولیپس کر جائے گی. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے بالکل کولیپس کر جائے گی, اور جو غریب لوگ ہیں جن کی آپ پینشن بند کر رہے ہیں, جن کے ماں باپ کی پینشن, ان کے بچوں کے اور ان کے مطلب وہ بہت غربت ہو جائے گی. اس سے اس غربت ہونے سے پھر یہ ہوگا کہ ٹیررزم بڑھ جائے گی. لوگ اب پھر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے. اگر ان کو کھانا 2 وقت کا دو تو وہ آپ کے لیے کچھ بھی جا کے بم پھاڑیں گے یا کچھ کریں گے. تو اس کی وجہ سے جو غربت ہوگی اس کی وجہ سے ٹیررزم بہت پھیل جائے گی. آپ یہ کہنا ان امپلائمنٹ کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مطلب غلط طرف چلے جائیں گے اور چیزیں جو ہیں وہ حکومت کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائیں گی. بھوکے ہوں گے تو وہ کچھ بھی کریں گے بھوک کو اپنی مٹانے کو. اور ادھر آپ یہ دولت مند لوگ جو بالکل بڑے امیر ملکوں کے لوگ ہیں ان کو آپ یوں نواز رہے ہیں کہ ایک ایک بندے کو 1.5 کروڑ روپے مہینہ, جبکہ ہندوستان کے گورنر کی آپ تنخواہ دیکھیں سینٹرل بینک کے گورنر کی 3.25 لاکھ ہے, 2 لاکھ اور کوئی 80,000 وغیرہ. اور یہاں ہے 1 کروڑ دینے کو ہے 1,30,00,000 پلس فیسلٹیز, اور پھر 3-4 ڈپٹی گورنر. تو یعنی کہ سارا ہمارے ملک کا پیسہ تو یہ چوس لے جائیں گے. اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ IMF ہے, IMF کہتی ہے ہر وقت حکومت سے کہتی ہے کہ آپ خرچے کم کریں. آپ ہر چیز تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ حکومت ایک تو ٹیکس لگائے سب پہ اور اس کے بعد خرچے کم کرے, اور اس طرح کی جو خرچے ہیں جہاں پہ بڑی ایگزوربنٹ سیلریز دی جا رہی ہیں ان کو ایک ریزنیبل اس پہ لے کے آیا جائے جو پبلک آفس کی پبلک سیکٹر کی آفیسر کی تنخواہ ہوتی ہے. جی ہاں, میں نے پورا ایک وہ بنایا ہے, میں نے ایک آلٹرنیٹو بنایا ہے. IMF کے بجائے حکومت کو کیا کس طرح سے یہ گیپ کو فل کرنا چاہیے تھا جو حکومت نے IMF کے پاس جا کے کیا ہے. میں سمجھتی ہوں ہماری پالیسیز میں بہت ریڈیکل تبدیلیوں کی ضرورت ہے. میں نے ایک آلٹرنیٹو بنایا ہے, مگر کسی کی دلچسپی نہیں ہے اس آلٹرنیٹو میں, کیونکہ وہ پیپل فرینڈلی ہے, اس سے لوگوں کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. حکومت کی دلچسپی آپ اس کو سوشل میڈیا پہ یا مختلف جگہوں پہ اس کو بھیجیں. آئی تھنک میں نے سیمینارز بھی دیے ہیں. میں نے جب ڈاکٹر عارف الوی جب پریزیڈنٹ نہیں تھے, پریزیڈنٹ بننے سے ذرا ہی پہلے, تو ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ سے ان کو یہاں بلا کے ہم نے ان کو بھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا موقف آ گیا. میڈم میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر شمائل داؤد اور ڈاکٹر شاہدہ وزارہ صاحب. انہوں دونوں نے حضرات نے بڑی واضح انداز میں بات کی. ڈاکٹر شمائل داؤد نے کہا کہ ٹیکس جو ہے وہ ہونا چاہیے, کم لگے, لیکن ایگزمپشن والی جو عادت ہے وہ ٹینڈنسی اور انڈسٹری کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی عادت ہونی چاہیے تاکہ سسٹینیبل ہو سکے اور ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کی طرح ہماری GDP بڑھے, ایکسپورٹ بڑھے. تو یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ٹیکس کو ایز اے پروویژن آپ اپنی فیزیبلٹی میں آپ اپنی پروجیکشن میں رکھیں گے. اگر آپ اس کو نہیں رکھیں گے تو یہ اسی طرح نظام میں ڈسٹورشن آتی رہے گی اور الٹیمیٹلی جو ہے
ٹیکس کا نظام جو ہے اسٹرگل کرتا رہے گا. اور شاہدہ وزارت صاحب نے بڑی واضح انداز میں یہ بتایا کہ جی یہ جو ڈسکنیکٹ ہے کیبنٹ کا اور اکانومی کا, اس میں گراؤنڈ ریئلٹی سے وہ لوگ دور ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا طرح کے حالات ہیں, لوگوں کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اور لوگوں کس طرح جو مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں, اور اس کو ایڈریس کریں, اپنی کاسٹ کٹنگ کریں, ریونیو میجرز کریں, تاکہ لوگوں کے لیے ایز ہو سکے. ہمیں یہاں بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے اور لائیو کال لیں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے مہمانوں سے, اور اب ہم آپ کے سوالات لیں گے اور آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے. دیکھتے ہیں آج کا پہلا سوال کیا ہے. ایف بی آر ٹیکس پروفائل کی بات کرتا ہے, کیا یہ میری ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری آپ کی ہے اور ایف بی آر کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن اگر یہ آپ سے کوئی ریکوائرمنٹ مانگ رہے ہیں, کوئی ڈیٹا مانگ رہے ہیں, تو اس کو فیڈ کرنا, اس کو کریکٹ کرنا, اس کو اپڈیٹ کرنا, اگر یہ آپ کریں گے تو کل جو آپ کی کمیونیکیشن ہے ایف بی آر کے ساتھ, جو آپ کی رپورٹنگ ہے ایف بی آر کے ساتھ, جو آپ کے ڈسکلوجرز ہیں ایف بی آر کے ساتھ, وہ ایز ہو جائے گا. ہمارے یہاں کیونکہ ہم اس وقت اس فیز سے نکل رہے ہیں جو مینول فائلنگ سے لے کے ای فائلنگ پہ آیا. اب ای فائلنگ کی بھی ماڈرن, پہلے تو ایک ہائبرڈ سسٹم تھا, اس کے بعد اب ایک آٹومیٹڈ سسٹم آ رہا ہے جس میں ہر چیز جو ہے آٹومیٹڈ ہو جائے گی. آپ کو نوٹس بھی آئی آر ایس پہ ملیں گے, آپ کو آرڈرز بھی آئی آر ایس پہ ملیں گے. اسی طرح یہ صورتحال آگے چلے گی, اور یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کا ای میل ایڈریس کریکٹ نہیں ہوگا. اسی طرح آپ کو ریفنڈ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے بینک میں ڈائریکٹ آئے گا, تو یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کے بینک اکاؤنٹ ان کے پاس نہیں ہوں گے. اور اسی طرح یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کو جو موبائل پہ بھی میسج آئے گا, تو یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کے ایس ایم ایس کے لیے آپ کے موبائل نمبر ان کے پاس صحیح نہیں ہوگے. تو یہ اگر آپ کر سکتے ہیں, انہوں نے ڈیٹ بڑھائی, پہلے تو 31 دسمبر تھی, پھر مارچ کی, اب وہ جون کر دی ہے. آلدو ایف بی آر کو ریٹرن کے ساتھ بھی ڈیٹا لے سکتا تھا, لیکن ٹھیک ہے اگر دیر آئے تو درست آئے. تو یہ میرے خیال میں آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اپنا ڈیٹا کریکٹ کروائیں, یا کریکٹ ڈیٹا ہوگا تو آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ایف بی آر کی بہتر ہوگی اور آپ کو بھی رسپونڈ کرنے کا موقع ملے گا. آئیے دیکھتے ہیں آج کا دوسرا سوال. میرے 4 بینک اکاؤنٹ ہیں, کیا میں اپنے ٹیکس پروفائل میں 2 بینک اکاؤنٹ دکھا دوں؟ دیکھیں یہ جنرل ٹینڈنسی ہے ہمارے یہاں کی, پورا ڈسکلوجر نہ کرو, پوری چیزیں نہیں بتاؤ. لیکن اب دنیا چینج ہو گئی ہے, اگر آپ نہیں بتائیں گے تو ان کو آپ کا بینک اکاؤنٹ خود پتہ چل جائے گا. اگر آپ نہیں ڈسکلوز کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے وہ انفارمیشن ان کے پاس پہنچ جائے گی. تو اب جو پہلے بھی ذمہ داری یہی تھی کہ آپ اپنے صحیح ڈسکلوجر کریں, لیکن جب مینول وقت تھا اس وقت چیزیں پوری طرح آٹومیٹڈ نہیں تھیں, انٹیگریٹڈ نہیں تھیں, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگ اس طرح کے مس یوز کرتے تھے. آلدو جب بھی آپ کو ڈسکلوجر دیتے ہیں تو آپ کو پورا دینا چاہیے اور صحیح دینا چاہیے. تو اب جو اگر آپ کے 4 بینک اکاؤنٹ ہے اور وہاں آپ کو رپورٹ کرنا ہے تو آپ کو اپنے پورے بینک اکاؤنٹ رپورٹ کرنے چاہیے. اگر آپ نہیں رپورٹ کریں گے تو اس طرح آپ کی جو پروفائل ہے وہ پراپر نہیں اپڈیٹ ہوگی, اور آپ کا جو ڈسکلوجر ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. ان ایکوریٹ پرٹیکولرز میں بھی آپ کے لیے جو ہے مسائل ہوں گے, تو یہ آپ کو پورا اپڈیٹ کرنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں آج کا تیسرا سوال کیا ہے. اگر میں اپنی ٹیکس پروفائل اپڈیٹ نہیں کرتا تو اس میں مجھے کیا نقصان ہے؟ دیکھیں یہی میں نے آپ کو پہلے بتایا نا, نقصان یہ ہے کہ آپ کی اور ایف بی آئی کی کمیونیکیشن ڈسٹارٹ ہو جائے گی. اب آپ جو ایک کنونشنل اپروچ ہے, لوگ اپنے آپ کو اپنا نام نہیں بتانا چاہتے, اپنا ایڈریس نہیں بتانا چاہتے, اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے, یہ اب اس دنیا سے نکل آئے. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بارے میں, یہ جو ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کے بارے میں سب پتہ ہے, آپ کہاں رہتے ہیں, آپ کے شناختی کارڈ سے آپ کا ڈیٹا جو ہے لوکیٹ ہو جاتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنے اگر نہیں کریں گے تو اس پہ 2500 روپے روز کی ایک پینلٹی ہے. اس کے بعد آپ ATL لسٹ سے نکل جائیں گے, ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سے نکل جائیں گے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ آپ کو مطلب زیادہ ٹیکس بھی لگے گا اس سے, اور آپ کو پینلٹی بھی لگے گی. اور اس کے علاوہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنا پروفائل اپڈیٹ نہ کریں. آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ جب ایف بی آر کے پاس ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو اپنے کریکٹ نمبرز دیں, اپنے کریکٹ ڈسکلوجرز دیں, اپنا کریکٹ ڈیٹا دیں, اور اپڈیٹڈ ڈیٹا جب کوئی چینج ہو اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں. تو میرے خیال میں یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایف بی آر نے اگر کوئی نہیں کر سک رہا اور نہیں کر پائے گا تو اس کے لیے انہوں نے کوئی پینلٹی پروویژنز بھی رکھے ہیں جو آپ پہ بھی اپلائی ہوں گے. اور سب سے زیادہ اس میں حاشیہ ہے کہ آپ ATL لسٹ ہیں, ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ ہے, آپ کا نام خارج ہو جائے گا. ہمیں جوائن کیا کالر نے. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं हम? जिला बिहाड़ी तहसील बुरेवाला से मोहम्मद असलम अर्ज कर रहा हूँ। जी असलम साहब। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि ये आज न्यूज पे जो आपका प्रोग्राम चल रहा है ना टैक्स फाइलर की बुनियाद पे, जी वो देख रहा था मैं, तो वो टैक्स तो हुकूमतें टैक्सों पे चलती हैं, जी लेकिन चूंकि मुसलमान हमारा मुल्क मुसलमान है, इस्लामी रियासत है, जी जी तो इस्लामी रियासत होने के नाते जी 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 सर बताएं। तो वो उशर और ज़कात का निज़ाम क्यों नहीं नाफिज? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही है। और आप इस अपना प्रपोजल जो है हुकूमत को भेजें और हुकूमत से इस पे बात करें। आपके यहाँ जो MNA MPAs हैं आप उनसे बात करें ताकि वहाँ से प्रपोजल इसको लेके जाएं। बात आपकी वैलिड है, लेकिन ये इसको इस तरह लेके आगे बढ़े। अब में आखिरी सवाल हम देखते हैं क्या है आज का। मैंने 2 लाख की शॉपिंग की तो दुकानदार ने मुझसे मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा, क्या ये कानूनी तौर पर दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। लॉ है कि आप 1 लाख से ज़्यादा की अगर शॉपिंग करेंगे तो आपसे शनाख्ती कार्ड मांगा जाएगा और आप, लेकिन इसको देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अगर आपके पास रिसोर्स है, आपके पास एक्सप्लेन पैसे हैं, तो इसमें कोई बहाम नहीं होगा, आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं हो सकती कि आपने क्या खर्च किया। वो आपका राइट है, अगर आपके पास पैसे हैं आप जो खर्च करना चाहें। तो ये बेख्याल में इसमें कोई शनाख्ती कार्ड देने में कोई इबाम नहीं है। हमें यहाँ अपना प्रोग्राम क्लोज करना है। बेसिकली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि FBI का इंटेंट क्या है, वो टैक्स फाइलर्स को किस तरह फैसिलिटेट करना चाह रहा है और नॉन फाइलर को किस तरह इबरत का निशान बनाना चाहिए। बिकॉज नॉन फाइलर की वजह से पाकिस्तान में इतने लाखों करोड़ों लोग जो हैं गुर्बत की लाइन से नीचे रह रहे हैं। अगर वो अपना टैक्स देना शुरू करें तो ये लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजार सकते हैं। तो ये ज़रूरत इस बात की है कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत के बारे में 23 मार्च 14 अगस्त में सिर्फ नहीं उसकी मोहब्बत का इज़हार करें, बल्कि अपना ड्यू टैक्स दें। आप पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं तो आज ही अपने आप को रजिस्टर कराएं, अपना ड्यू टैक्स दें। और आज रात जो है वो बहुत ही अहम है और उसमें भी आप अपने आप से अहद करें कि आप अपना ड्यू टैक्स जो है वो अदा करेंगे और अपने ड्यू टैक्स से आम आदमी को और आम लोगों को, आम पाकिस्तानी को जो है आप फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी ज़िंदगी आसान हो सके। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।